बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 अगस्त की शाम और जुमेरात का दिन है। बांग्लादेश में बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई सूरत हाल ने पाकिस्तान में एक हलचल सी मचा दी है, सियासी हलकों के अंदर भी और सहाफ़ती हलकों के अंदर भी, और इसके साथ साथ स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी। इन तमाम बदलते हुए वाक़यात का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। और इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बाज़ हल्के तो कुछ अर्सा पहले से ही ये बात कर रहे थे कि ये हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और ये हुकूमत किसी वक्त भी घर चली जाएगी और फिर एक साफ शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाएगी। कुछ लोगों का ये आइडिया था कि बांग्लादेश मॉडल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक तवील अरसे तक, कम से कम 3 साल तक जो है कि एक गैर जानबदार टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाए, जो पाकिस्तान के तमाम जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक करे, मईशत को पटड़ी के ऊपर जलाए और फिर उसके बाद जो है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन ये जो है कि इसकी आइन के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। और माजी के अंदर अगरचे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब अक्टूबर 1999 के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ना सिर्फ अपने उस मार्शल लॉ को, अपनी उस फौजी बगावत को इंडोर्स करवाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला भी हासिल कर लिया गया था कि परवेज़ मुशर्रफ 3 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे और वो आइन में तरमीम करने का भी इख्तियार रखते हैं। तो उस अंदाज के अंदर तो इस वक्त बराह रास्त जो है कि वह हुकूमत की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि स्टैब्लिशमेंट पीछे रहकर जो है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत हो और उसके अंदर कोई इकनॉमिक इमरजेंसी लगाकर, या जो इस वक्त सिक्योरिटी और अमन अमान के मामलात हैं और फिर माशी मामलात, इन सब को जोड़ कर जो है कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनाई जाए कि फिर एक इमरजेंसी नाफिज की जाए और उस इमरजेंसी को एटलीस्ट 3 साल तक जो है कि लागू रखा जाए और उसकी मोर सुप्रीम कोर्ट से लगवाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट्स के अंदर और लोअर जुडिशरी के अंदर जिस अंदाज के अंदर जजेस ने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा किया पिछले 3-4 महीनों के अंदर, उसके बाद अब स्टैब्लिशमेंट का ये जो ख्वाब है ये भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी जानब जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फैसल साहब को ना सिर्फ मुश्किलात का सामना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी उनको इस्लामी दीनी जमातों का भी और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल का भी और फिर जो लीगल फ्रेटर्निटी और बिलखसूस क्योंकि बलूचिस्तान को वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने वकालत की, बलूचिस्तान बार के, कोयटा बार के वो मेंबर रहे और कोयटा के अंदर ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो अब बलूचिस्तान के अंदर से भी उनके 3-4 जो फंडामेंटल डिसीजंस हैं उनके खिलाफ करारदाद जो है कि वो पेश हुई है और वो मंजूर हुई है और 3-4 बड़े अहम मुतालबे काजी फैसल साहब से किए गए हैं। तो ये जो सारे के सारे हालात बनते जा रहे हैं, इन हालात के अंदर जो इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये कहा कि इस हुकूमत के पास 2 महीने का वक्त है, उनके पास तो बहुत वक्त है लेकिन इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, तो इमरान खान क्यों डील करेंगे। और वो जो कल से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली की खबरों के ऊपर भी आज उन्होंने दोबारा से वहाँ बात की और कहा कि माफ़ी वो नहीं मांगेंगे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, माफ़ी तो वही मांगता है जो गलती करता है। वो तो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आए और उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको मालूम है कि आग लगाने वाले कौन थे और उनके पास ऐसे शिवायत हैं, वो साबित कर सकते हैं कि आग लगाने वाले कौन है। इस पर अदालती कमीशन तो बने, वो उसमें पेश करने के लिए तैयार हैं। तो आज भी उन्होंने इस पे एक तो ये बात की और दूसरा जो है कि उन्होंने जो ख़ास तौर के ऊपर ये 2 माह की बात की है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अगले 2 महीनों के अंदर जो है कि वो इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी और मुल्क के अंदर जो दीगर कुछ हल्के हैं वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी तैयारियां कर रहा है। तो ऐसे सारे हालात के अंदर ये 2 माह की हुकूमत, 2 माह का वक्त, 2 माह की मेहमान, ये मामला जो है कि बड़े ये संजीदा है। और जब ये आप 3-4 चीज़ों को सियासी महाज के ऊपर, दीनी महाज के ऊपर और फिर ये जो इन्फ्लेशन, महंगाई, बिजली के बिल और धरने इस वक्त चल रहे हैं, पिंडी के अंदर 2 हफ्तों से धरना जारी है, एक तरफ 2 हफ्तों से धरना जारी है और दूसरी तरफ जो है कि रावलपिंडी में लाल हवेली के सामने जो हर साल 14 अगस्त की रात को, 13 और 14 की दरमियानी शब को शेख रशीद जो है कि वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में इज्तिमा करते हैं, इस साल भी उनको इजाज़त नहीं दी गई और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अमन अमान का मसला है और सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है, इसलिए आपको ये इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन बिल्कुल लाल हवेली से महज जो है कि बमुश्किल जो है कि 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है कि ये जमात इस्लामी का धरना लियाकत बाग और उसके बाद मरी रोड के ऊपर पिछले 15 दिन से मौजूद है। रोज़ वहाँ पे सुबह शाम दोपहर को जलसे हो रहे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट और अमन अमान का मसला जो है कि उस वजह से नहीं है, लेकिन जश्न आज़ादी के
ریلی یا جشن آزادی کی اجتماع جو ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، امن و امان کے لیے خطرہ ہے. تو اس قسم کی جہاں پہ سوچ پائی جاتی ہے وہاں پہ اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی تحریک انصاف کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، انصاف اسٹوڈنٹ ونگ، آج انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے کہ نوجوان سڑکوں پر نکلیں گے اور ہم تمام تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو متحرک کریں گے اور سڑکوں کے اوپر لے کر آئیں گے اور اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو ہے کوئی تحریک شروع کی جائے گی. اگر ایک طرف یہ ہوتا ہے بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہوتی، مہنگائی مزدور ایسے ہی برقرار رہتی ہے، جماعت اسلامی اپنا دھرنا جاری رکھتی ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرتی ہے، سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہوتی ہیں، دینی جماعتیں جو ہیں کہ مبارک ثانی کیس لے کر جو ہے کہ وہ آلریڈی قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ہے بڑے سنگین الزامات عائد کر چکے ہیں. بعض علماء کرام نے تو فتوے بھی دیے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور جس کے اندر انہوں نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا اس چیز پہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے مبارک ثانی کیس کا جو معاملہ ہے اس کا جائزہ لیا ہے اور اس میں کچھ متعدد ایسی شکیں ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر جو نہ صرف علماء کرام بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی سمجھتی ہے کہ وہ غیر اسلامی ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک بار پھر اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسلامی نظریاتی کونسل اپنی جو ہے کہ ایک جامع رپورٹ اس فیصلے سے متعلق جو ہے کہ وہ حکومت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجے گی. تو یہ معاملات. دوسری طرف جو ہے بلوچستان بار کونسل اور کوئٹہ بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے کہ ان کا مشترکہ تعزیتی اجلاس ہوا. یہ 8 اگست یوم شہداء. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر چیف جسٹس افتخار چودھری کو معطل کر دیا گیا تھا اور اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف کا فوجی آمرانہ دور تھا اور اس وقت وکلا نے تحریک شروع کی تھی اور پھر کچہری میں وہاں پہ بم دھماکہ ہوا تھا اور جس میں وکلا کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تھی. تو اس کی آج تعزیتی ریفرنس تھا وہاں پہ منعقد ہوا اور تمام جو سینئر وکلا ہیں بلوچستان کے انہوں نے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، اسی طرح سے حامد خان، علی احمد کرد اور یہ سب لوگ جو ہے کہ ان بار کے سینئر عہدیدار تھے. وہاں پہ 4-5 چیزوں کے اوپر بڑی ڈیمانڈ کی گئی قاضی فائز صاحب سے. ایک تو یہ کہا گیا کہ جو یہ شہداء کی اس واقعے پہ جو ہوا تھا وہاں پہ کچہری میں بم دھماکہ، اس کی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا تھا. قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں وہ کمیشن تھا اور اس کمیشن کی رپورٹ اور اس کے اوپر جو فیصلے ہوئے تو اس پہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے وہ پچھلے 4 سال سے زیر التوا پڑی ہے. تو قاضی فائز صاحب جو ہے کہ فوری طور کے اوپر اس نظر ثانی کی جو زیر التوا کیس ہے، اپیل ہے، اس کو جو ہے کہ وہ سماعت کے لیے مقرر کریں. پھر اس کے علاوہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر جو اس وقت عزم استحکام یا دوسرے کچھ آپریشنز کے نام لیے جا رہے تھے کہ وہ شروع کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کو مسترد کیا گیا اور کہا کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں کہ وہ امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے لاپتہ افراد کی امداد کے لیے جو ایک پیکج اناؤنس کیا ہے اس کو جو ہے کہ بلوچستان بار کونسل، کوئٹہ بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس کو مسترد کرتی ہے. پھر سب سے اہم جو 2-3 چیزیں جو براہ راست جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جن کے فیصلوں کے اوپر موجود آپ کو دکھائی دیں گے. ابھی خصوصی نشستوں کا جو کیس تھا اس میں جو 8 ججز نے فیصلہ دیا اس کو اس کنونشن اس تعزیتی ریفرنس نے اس کو سراہا اور کہا کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو آزاد ججز کا یہ فیصلہ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور پارلیمان نے جو قانون سازی کی ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کو رکوانے کے لیے یہ قانون کی بالادستی کی راہ میں زہر قاتل اس کو قرار دیا انہوں نے اور یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ وہ عمل ہونا چاہیے. پھر جو سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں کے اندر اس کو جو ہے کہ مسترد کیا گیا اور فوری طور کے اوپر یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ جو آرمی کی کسٹڈی میں سویلینز ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کے جو ہے کہ عام فوجداری عدالتوں کے اندر جو مقدمات میں وہاں پہ ہونے چاہیے. اور پھر جو بلوچستان کے اندر جو بلوچ تحریک اس وقت چل رہی ہے مختلف بنیادی حقوق کے حوالے سے اس کی بھی سپورٹ کی گئی اور کہا گیا کہ جو سیاسی قیدی ہیں اور جو اس تحریک سے وابستہ لوگوں کو کارکنوں کو جو پرامن مظاہرے کر رہے تھے گرفتار کیا گیا، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ قاضی فائز صاحب کو ایک مشکل پوزیشن میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں آج 3 رکنی بینچ جو ہے کہ وہ اگرچہ وہ ٹیکس کیسز سے متعلق ایک معاملہ تھا اور اس میں انہوں نے سیکرٹری فائنانس کو اور فائنانس منسٹری کے اعلیٰ حکام کو طلب کر رکھا تھا اور وہ نہیں آئے تھے اور اس پہ جو ہے کہ سپریم کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور
فوری طور کے اوپر ان کی طلبی کے احکامات دیے اور اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور اس کے اوپر فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، ان سب کو جو ہے پیش کیا جائے۔ تو فوری طور کے اوپر سیکرٹری خزانہ جو ہے وہ بھی اور سینئر جو آفیشیل ہیں وہ سپریم کورٹ پیش ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو شاید تاریخ کے حوالے سے کچھ غلط فہمی تھی، اس لیے وہ سمجھتے تھے شاید کسی اور دن تاریخ ہے تو وہ نہیں آ سکے، اور انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی۔ لیکن اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران جو ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو، اور اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس شہزاد ملک صاحب اس بینچ میں شامل تھے، اور انہوں نے یہ بڑے واضح طور کے اوپر کہا کہ سپریم کورٹ اپنے جو فیصلے کرتی ہے ان فیصلوں پر عمل درآمد ہم کروانا بھی جانتے ہیں، اور عمل درآمد ہر صورت میں ہم کروائیں گے۔ تو یہ جو میسج تھا یہ بنیادی طور کے اوپر اس تناظر کے اندر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب سے یہ پارلیمان کے اندر جو مخصوص نشستوں کا فیصلے کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی، تو اس کے بعد یہ پہلی دفعہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے کہ کسی بینچ میں تھے اور سربراہی کر رہے تھے اور اس کی سماعت کر رہے تھے، یہاں پر ان کے یہ ریمارکس جو ہے کہ اس تناظر میں بھی ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ ججز جو ہے وہ ڈٹرمن ہے کہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد یقینی بنوائیں گے۔ تو ایسے حالات کے اندر یہ کافی سچویشن جو ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے گی۔ دوسرا جو ہے کہ سپتمبر میں 29 ستمبر کو جو ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ ریٹرننگ افسر جو ہے کہ سول انتظامیہ سے ہوں گے، اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر وہی ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصاف کی راہ میں روڑے اٹکانے اور انصاف کی فراہمی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے اوپر توہین عدالت کی جسٹس بابر ستار نے سزا دی تھی، 6 ماہ قید کی، اور پھر اس کو معطل بھی کر کے کہا تھا کہ آپ اپیل اس کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں کنوکٹڈ ہیں، اور ان کی اپیل ابھی زیر التوا ہے۔ اور جب الیکشن تھے 2024 یہ فروری کے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی اور اس سے پہلے بھی ان کے تبادلے کے لیے متعدد بار وفاقی حکومت کو خط لکھا، حکم نامہ بھیجا، لیکن وفاقی حکومت نے ان کو اور اس وقت کے آئی جی اسلام آباد کو تبدیل نہیں کیا تھا۔ اور ایک ایسا شخص جو الیکشن کمیشن جس کو خود بھی تمام انتخابی مراحل کے اندر تبدیل کرنے کے احکامات جاری کرتا رہا، اور جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا دی ہو انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے اوپر، وہ بدستور نہ صرف اپنے عہدے پہ قائم ہے بلکہ الیکشن کمیشن نے ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہے جو کئی سالوں سے اسلام آباد کے اندر نہیں ہوئے اور یہ بھی عدالتی حکم کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کو بھی جب اناؤنس کیا ہے تو اس کا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے پھر انہی صاحب کو بنایا جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے معیار پر بھی نہیں اترتے، اور ان کو بار بار تبادلے کے احکامات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو جلدی بھی ہے کہ وہ ایک طرف 2 ماہ کی ڈیڈ لائن عمران خان دے رہے ہیں کہ ان کے پاس 2 مہینے ہیں، اس کے بعد جو ہے کہ عوام سڑکوں پر ہوں گے، اور ان کا حشر وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں وہاں کی سیاسی قیادت کے ساتھ ہوا ہے، اور ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں، ان کو ملک سے بھاگنے نہ دیا جائے۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ جلدی جلدی جو ہے کہ الیکشن کروانے کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ اپنی بلدیاتی حکومت قائم کی جا سکے۔ سب جانتے ہیں اسلام آباد میں ووٹر کا ٹرینڈ کیا ہے، یہاں سے جیتا کون تھا، جتوایا کس کو گیا، تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اگلے آنے والے 1-2 ہفتے اور 1-2 مہینے بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے، خبروں سے بھرپور ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔